अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्केप फ्रॉम केज। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम बच्चों की तरबियत करते हुए ऐसी कौन सी 10 गलतियां करते हैं जिनकी बिना पर हम बच्चों के फ्यूचर को दांव पर लगा देते हैं, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ आने वाला बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बच्चों की तरबियत करते हुए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। 3 चीज़ें कहूँ अगर इनको तो ये कहें कि 3 सतून। 3 सतूनों में से पहला सतून उनके माँ बाप यानी कि उसकी फैमिली है, यानी इस घर में उसकी परवरिश हो रही है, उस घर के अंदर जितने लोग हैं वो मिलके एक माहौल बनाते हैं। और अगर हम इसे कहें कि ये उस तरबियत का पहला सतून है जहाँ से बच्चा अपनी तरबियत का आगाज़ करता है, अपनी तालीम और तरबियत का आगाज़ करता है। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि तालीम और तरबियत सिर्फ स्कूल जाने के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन असल तालीम और तरबियत वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से हमारा बच्चा हमारे हाथों में आता है और हम उसकी परवरिश शुरू करते हैं खुशी के साथ और उसको आगे लेकर चलना शुरू करते हैं। तो पहला सतून माँ बाप, फैमिली। दूसरा सतून जब बच्चा थोड़ा सा अपने आप को ग्रो अप करता है, बड़ा होता है, तो दूसरा सतून वो माशरा है, वो सोसाइटी है जो उसके इर्द गिर्द फैली हुई है। वो उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऑब्जर्व करते करते वो उसको अपने शऊर के अंदर उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम यादों को एक मेमोरी के तौर पर अपने लाशऊर में जमा करता चला जाता है। और फिर बारी आती है तीसरे सतून की, यानी कि स्कूल। हम ये समझते हैं कि बच्चे को अगर थोड़ा बड़ा हो गया है, हम इसको स्कूल में इसकी तालीम और तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम करें ताकि ये पढ़ लिख कर किसी तरफ चला जाए, इसका फ्यूचर बन जाए, हम उसको एक स्कूल में दाखिल करवाते हैं। वो स्कूल एक अलहदा दुनिया है, एक सेपरेट वर्ल्ड है। वहाँ पर जाकर एक नया माहौल शुरू होता है। ये पहली इंटरेक्शन होती है जो बच्चा बगैर अपने माँ बाप के एक माहौल के अंदर जाता है। उस माहौल के अंदर से बगैर अपने किसी बड़े के, बगैर माँ बाप के उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। उस ऑब्जर्व करने में बहुत सारी चीज़ें आगे की तरफ चलती जाती हैं। अब यहाँ से ये बात हम 3 सतून की करते हैं। एज आ पेरेंट्स, एज माँ बाप, हम ऐसी क्या 10 गलतियाँ करते हैं। हम बारी बारी अब हम 10 गलतियों की तरफ जाएंगे। जब हम 10 गलतियों की बात करते हैं बच्चों की परवरिश करते हुए, तो पहली गलती जिसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ वो डर का पैदा होना या पैदा करना है। प्रोडक्शन ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ चाइल्ड। बात यह है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो लाशऊरी तौर पर बहुत सी ऐसी बातें करता है, चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। सबसे पहली सीख उसकी छूने से या चीज़ों को छेड़ने से शुरू होती है, यानी कि अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो इंफॉर्मेशन उन चीज़ों के बारे में हासिल करता है, इकट्ठी करता है। अब क्योंकि वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता है, एक इंसान की एक सृष्टि है कि वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता है, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है। एक्टिव रोल प्ले करता है इसका मतलब है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा छेड़ेगा भी, वो बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों की तरफ जाएगा भी। उसको क्योंकि एहसास नहीं है कि क्या चीज़ उसके लिए ख़तरनाक है, क्या चीज़ उसके लिए ख़तरनाक नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ बीइंग अ पेरेंट मुझे थोड़ा टीज करती है, मुझे थोड़ा तंग करती है। जब ये चीज़ मुझे तंग करती है तो हम उस बच्चे के रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स और कुछ ऐसे फियर फैक्टर्स बना देते हैं जो कि लाशऊरी तौर पर वो फियर्स उसके दिमाग के अंदर जमा होते रहते हैं और लाशऊरी तौर पर वो फियर, डर छोटे से उसके साथ साथ बड़े होते हैं, उसके साथ साथ ग्रो अप होते हैं, उसके साथ साथ मैच्योर होते हैं। हम समझते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, ये उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, लेकिन लाशऊर में कहीं ना कहीं वो चीज़ें जमा होती जाती हैं। हम ये नहीं करते कि हम उसका साथ दें वो गलतियां करने में, ताकि हम उसको सपोर्ट भी कर सकें, ताकि
ہم اس کا ڈر بھی ختم کر سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں اس کے ڈر کو مزید بڑھا دیتے ہیں. اگر آپ بچوں کی تربیت ایسے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں گرو کر سکے تو کائنڈلی ان کے فیئرز کو ختم کر دیجئے. شروع سے ان کے فیئرز کو ختم کر دیجئے. ہر چیز میں ان کا ساتھ دیجئے. ہر چیز کرنے میں ان کی مدد کیجئے. کیونکہ یہ تمام چیزیں ان کو سپورٹنگ ہینڈ آپ کی طرف سے ملے گا تو وہ چیزوں کو جو بعد میں سمجھیں گے، دیر سے سمجھیں گے، وہ چیزوں کو جلدی سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات، فیئرز ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں. بچپن میں بچوں کے دماغ میں بھی فیئرز ہوتے ہیں. ہم ان فیئرز کو چھوٹا کرنے کے بجائے ہم ان فیئرز کو بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں. کائنڈلی جب بھی آپ ایسا کریں تو ان فیئرز کو کم سے کم کرتے چلے جائیے تاکہ زندگی میں جب آپ کا بچہ آگے بڑھ رہا ہو تو وہ ان فیئر سے آزاد ہو. فیئرز اس کی زندگی کے اندر کم سے کم ہو. وہ رسک لے سکے، رسک لینا جانتا ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ایز اے سپورٹ کہیں نہ کہیں سے آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے. یہ سائڈ وہ اس کو یاد میمورائز نہ کر سکے لیکن لاشعوری طور پر تربیت کے اندر یہ چیز اس کے اندر شامل ہوگی. اس میں جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ہیوملیشن، مذاق اڑانا. مذاق اڑانا مینس اگر آپ کا بچہ کوئی کام کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، ہم اس کا بے جا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، ہیوملیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر ہم ایز میچور آدمی بھی اگر ہم لوگوں کی ہیوملیشن ہو، ہمارا مذاق اڑانا شروع کیا جائے تو میں وہ کام کرنے سے قاصر ہوں گا. میں دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہوں گا. میں زندگی میں کوئی رسک لینا نہیں چاہوں گا. یہ ہیوملیشن کی عادت ہے. ہم جیسا کہ پہلے ایک بات ہوئی کہ لاشعوری طور پر تو ان کے یہ ڈیٹا جمع ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آخر میں نے یہ کام کیا تھا تو میری ہیوملیشن ہوئی تھی، مذاق اڑایا تھا. بات یہ ہے کہ وہ شاید بول نہیں سکتے اس وقت لیکن آپ کے جذباتوں کو اور آپ کے رویوں کو اور آپ کے کرداروں کو بہت اچھی طرح اسیس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی اسیسمنٹ ہی بدل دیں، آپ ان کا ہیوملیشن لیول اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے بہت زیادہ سوچتا ہے، یعنی کہ نئی چیزیں کرنے سے بہت زیادہ ڈر جائے گا. یہ چیز اس چیز سے منسلک بھی ہے. تو کائنڈلی جب بھی آپ بچوں کے کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی بات دیکھیں، بجائے ان کا ہیوملیٹ کرنے کے ان کو نئے زاویے اور نئے رویے دکھائیے تاکہ وہ زندگی میں بہتر سے بہتر انسان بن سکے، تاکہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی بن سکے. اگر کسی بچے کو کسی غلط کام سے کچھ کہنا بھی ہے تو اس کے 100 طریقے اور نکل سکتے ہیں. تو کائنڈلی ہیوملیشن سے اپنے بچوں کو بچائیے. ہیوملیشن زندگی میں آگے بڑھنے سے بڑے لوگوں کو روک دیتی ہے، وہ تو پھر معصوم بچے ہیں. ہم بات کرتے ہیں ایسی 10 غلطیاں جو کہ بچوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس میں تیسرے نمبر پر میں جس چیز کو رکھتا ہوں وہ ہے فزیکل وائلنس، یعنی کہ مار پیٹائی. ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے وہ چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم بڑوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی ان کے کریکٹر پہ بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ غلطیاں بھی نہ کریں اور وہ اور طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل کو کریٹ نہ کریں. لیکن ہم یہ سب ایکسپیکٹ کرنے سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ یار آخر وہ بچے ہی تو ہیں. آخر ہم اپنی اناؤں کو تسکین دینے کے لیے ان کو مار پٹائی کی طرف لے کے آتے ہیں. جب ہم فائنلی ایک شخص کو یا ایک انسان کو، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، اس کو یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ یار اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے رویوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے کردار کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو لاشعوری طور پر اس کے اندر جمع ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر ہم اکثر یہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ یار یہ بچہ بڑا ٹیٹ ہو گیا. یہ کسی نے نہیں سنتا. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. کیا اس کو اس جگہ پر لے کے آنے والے ہم خود نہیں ہیں؟ بے شک ہم خود ہی ہیں کہ ہم اس کو فائنلی مار کٹائی تک لے آتے ہیں. اپنے کسی نہ کسی مسئلے کے اندر الجھے ہوئے ہم بچوں کی شرارتوں کو بڑوں سے تشبیہ دینا شروع کر دیتے ہیں. کائنڈلی ان کو صرف بچہ ہی رہنے دیتے. فزیکل وائلنس سے ان سے دور رکھیے، فزیکل وائلنس سے بچائیے اور ان کی مار کٹائی سے دور رکھیے. جب ہمارے زمانے تھے، جب ہم چھوٹے تھے، تب تو اسکولوں کے اندر بھی ایک بڑے بڑے ڈنڈے کے ساتھ ایک ٹیچر آتا تھا اور وہ مار کٹائی چلتی تھی. لیکن یہ شکر ہے اب اسکولوں کے باہر، سرکاری اسکولوں کے باہر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ مار نہیں پیار.
تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے، مار نہیں پیار. ان کو اس طرح سے سمجھائیے جس طرح سے وہ سمجھ سکتے ہیں، اس طرح سے نہیں جس طرح جانوروں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا. جب ہم ان باتوں سے آگے نکلتے ہیں تو ہم نے جو چوتھے نمبر پہ جو پوائنٹ رکھا وہ انڈیو انفلوئنس کا تھا. یعنی ہم بیجا انفلوئنس اپنے بچے کی زندگی کے اوپر شروع کر دیتے ہیں. یعنی جیسے بچہ پیدا ہوا ہے، بعض ماں باپ جو ہیں صرف اس کے بارے میں یہ بھی سوچ لیتے ہیں اس نے بڑا ہو کے کرنا کیا ہے، اس نے بڑا ہو کے بننا کیا ہے. ہم اس کی ہر چیز کے اندر انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کو یہ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تم نے دوست کون سے رکھنے ہیں، دوست کون سے نہیں رکھنے، تم نے کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، جس سے ملنا ہے کس طرح سے ملنا ہے، کس طرح سے نہیں ملنا. بات یہ ہے کہ آخر وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہے، اس نے بڑا ہونا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو اپنی مرضی سے کرنے دیا جانا چاہیے. کہ ہم اس کو ہر دفعہ اس کے اوپر انفلوئنس ہی اختیار کرتے رہیں گے کہ ہم آپ کے ماں باپ ہیں، آپ نے وہی کرنا ہے جو ہم کہیں گے. نہیں، اس کو کچھ آزادی رائے دیجئے، اس کی مرضی کے مطابق چلیے، اس کے ذہن کو دیکھیے، اس کے ذہن کو دیکھتے ہوئے اس کی زندگی کو ترتیب دینے میں اس کی مدد کیجئے، نہ کہ آپ ایز اے پیرنٹس اس کی زندگی کو ڈیفائن کر دیں کہ یہ زندگی اس طرح سے چلے گی. آپ اپنے بہت سارے خواب اپنے بچے کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں. کیا بچے کے کوئی خواب نہیں ہوں گے؟ اگر بچے کے خواب ہیں تو اسے پوچھ لو یار، خواب دیکھنے میں اس کی مدد کرو، اس کو خواب اسے چھینو مت. اس لیے انڈیو انفلوئنس، میری تو یہی ریکمنڈیشن ہے، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، انڈیو انفلوئنس بچے کی زندگی سے باہر نکالیں. اس کی غلطیوں میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں، لیکن ان غلطیوں سے اس کو سبق سیکھنا بھی سکھائیے. لیکن غلطی کرنے دیجیے، کیونکہ غلطی وہ کرے گا. آپ اس کی زندگی میں انڈیو انفلوئنس کریں گے تب بھی کرے گا، نہیں کریں گے وہ تب بھی کرے گا، لیکن اس کو صرف اپنی غلطیوں سے سیکھنا سکھا دیجیے. جو پانچواں نمبر جو ہم نے اس چیز میں رکھا کہ ہم ایسی کیا غلطیاں کرتی ہیں، وہ ہے کرٹیسزم، تنقید. ہم ہر ایک کام میں جو بچہ کرتا ہے ہم اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایسے نہیں، یہ ویسے نہیں، فلانے شخص نے یہ کام کیا تھا، وہ زندگی میں ناکام ہوتا چلا گیا، ناکام ہو گیا، یا اگر تم یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. جس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ ہم نے اکثر سیکھا ہے، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، اور کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. آپ نے اپنے بچے کو بیجا کرٹیسزم سے بھی بچانا ہے. ہاں، کرٹیسزم ضرور کیجئے لیکن اصلاحی کرٹیسزم ہو، لیکن پہلے اس میں اس کو کچھ اپریشیٹ بھی کیجئے کہ یار نہیں، اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن یہ کام اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. لیکن ہم صرف کرٹیسزم اور کرٹیسزم کیونکہ ہم بچے کو بھی یہ بتانے کے اوپر تل جاتے ہیں کہ یار نہیں، ہم زیادہ سیانے ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم زیادہ عقل مند ہیں، تمہیں کچھ نہیں پتا. یار اس کو یہ نہیں بتانا، اس کو یہ بتانا ہے کہ یار تم نے اچھا کیا ہے، یہ کرتے تو اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا. آپ نے اس کی ٹریننگ کرنی ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر وہ کمپٹیٹیو جو ایگزامز ہیں، یہ کمپٹیٹیو معاشرہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کر سکے، آگے بڑھ سکے، ایک یونیک چیز نکل سکے. کل ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ہی اس قوم کا ہیرو ہو، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ کیا وہ بچہ اس قوم کا، اس معاشرے کا یا اس دنیا کا ایک ہیرو بن سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نہ ہے. تو کائنڈلی اپنے بچوں سے کرٹیسزم، بیجا کرٹیسزم اور کرٹیسزم کو دور کر دیجیے. تو 6ویں نمبر پر یا 6ٹھے نمبر پر ہم نے جو چیز رکھی وہ انٹرسٹ تھا، یعنی اعتبار نہ کرنا. ہم بھی بچے تھے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، ہمارے جو بچے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کا اعتبار کرنا چھوڑ دیں، ہم ان کی بات کرنا چھوڑ دیں. یعنی کہ کسی نے آ کے میرے بچے کی کوئی شکایت لگائی، میں فوراً اس کے اوپر چڑھ دوڑا، میں نے اس کو کبھی جا کے انکوائر کرنے کی کوشش نہیں کی. مطلب اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کو ڈسٹریس کر دیتے ہیں کہ یار نہیں، یہ بات جھوٹ کر رہا ہوگا، اس کو جا کے کمیونیکیٹ کر. ہو سکتا ہے وہ بعض اوقات جھوٹ بول بھی رہا ہو، لیکن ہر دفعہ وہ جھوٹ بول لے گا نہیں. لیکن اگر آپ اپنا رویہ اور اپنی روش اسی طرح سے برقرار رکھیں گے تو وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے گا اور فیوچر میں زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولے گا. لیکن اگر ہم اس کے اوپر ٹرسٹ کا ریلیشن قائم رکھیں، ایک ایسا ریلیشن قائم رکھیں کہ میرے بچے سے یا آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ آپ کو فوری طور پر آ کے بتا دے.
اگر ہم اس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے تو وہ آپ کو ضرور آ کے بتائے گا. لیکن اگر ہم ڈسٹرسٹ کر رکھیں گے تو وہ ہم سے جھوٹ بولے گا, اپنی زندگی کے پرابلمس, اپنی زندگی کی تمام چیزوں کو علیحدہ رکھے گا. دیکھیے آپ بڑے ہیں, ہم میچور ہیں, لیکن ہم سے بھی جب غلطی ہوتی ہے تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. ہم نے ان سرکمسٹانسز کو ہم جانتے ہیں, ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں تاکہ لوگ ہم پہ انگلیاں نہ اٹھائیں, لوگ ہم پہ ہنسے نہ. لیکن سر بات یہ ہے کہ اپنی اولاد یا اپنے ماں باپ سے اگر ہم یہ چیزیں چھپانا شروع کر دیں, اٹ مینس کہ ماں باپ نے مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کیا. اگر میں ایز اے ماں باپ یا آپ ایز اے ماں باپ اگر بچوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ یار وہ آپ کو کل کو اپنی آنے والی ہر سے ورسٹ چیز آپ کو آ کے بتائے گا. اور یہ بات یاد رکھیے گا, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہوئی ہیں, مجھ سے بھی ہوئی ہیں, اور بچوں سے بھی ہوں گی. لیکن ان کو بتانا, ان کو شیئر کرنا, تاکہ بینگ اے پیرنٹس آپ ان غلطیوں کو سدھار سکیں, تاکہ فیوچر میں وہ غلطیاں. اب 7ویں نمبر پہ جو چیز ہم نے رکھی وہ تھی اپریسیشن, تعریف کرنا. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ یہ ایک کوشچن مارک ہے کہ ہم عام طور پہ بھی جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اگر وہ کوئی چھوٹا سا کام بھی کرے, کام خراب بھی کر دے, یا کوئی اور بہت سے مسئلے مسائل کریٹ کرے, تو ہم جتنا اس نے کام ٹھیک کیا ہوتا ہے ہم اس کے اندر اس کی اپریسیشن نہیں کرتے. جب ہم کسی کی اپریسیشن نہیں کرتے, اپریسیشن کرنے کے پہلے ہم اس کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں, ہم اس کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں, ہم اس کے اوپر سب کچھ شروع کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ اپنے تئیں ہی اپنے تمام خواب بھول جاتا ہے, اپنے تئیں ہی اپنے تمام پلاننگز کو دور کر لیتا ہے. وہ یہ نہیں سیکھ پاتا کہ کوشش اور صرف کوشش کے بعد ہی کامیابی سے بندہ ہمکدار ہو سکتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو ایک چھوٹے کام کرنے پہ ہی اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کریں گے جو ان کا حق ہے. فرض کریں آپ کا بچہ اگر فیل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے, ہم اسے اور طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اس میں تمام چیزوں کے اندر اس نے کچھ نہ کچھ اچھا بھی کیا ہوگا. اگر آپ نے تنقید کرنی بھی ہے, آپ نے اس کو کچھ کہنا بھی ہے, تو آپ سٹارٹ کریں اپریسیشن سے. آپ اپریسیشن کریں گے تو وہ زندگی میں مزید بہتر ہوتا چلا جائے گا. بعض بڑے محقق کے مطابق بچوں کو یا کسی بھی انسان کو صرف تھاپڑے کی ضرورت ہوتی ہے. قاسم علی شاہ سے بھی میں نے کچھ جملہ سنا کہ ایک تھاپڑا زندگی میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. تو کائنڈلی اس تھاپڑے کو اپنے بچے کے پاس رکھیں کہ جب بھی وہ ایک تو ہار کے آیا ہے نا, جب ہار کے آیا ہے تو ہم اس کو بجائے تنقید کرنے کے ہم اس کو وہ تھاپڑا کیوں نہیں دیتے, ہم اس کی اپریسیشن کیوں نہیں کرتے کہ یار تم نے اچھا کیا, اس سے اچھا ہو سکتا تھا, کہ جاؤ اور زیادہ اچھا کرو اور زیادہ زندگی میں کامیابی سمیٹو, لیکن کوشش کرو, کوشش کی, ویری گڈ, اس سے بھی زیادہ کوشش کرو تاکہ تم کبھی کامیاب ہو سکو. تو اپریسیشن کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ایک ضروری عمل کے طور پر سامنے رکھیے. ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ہم سے کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں. اب جب ہم اس کی بات کریں گے تو تیسری بات ہے کہ ہم جب بھی بچے کی تربیت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا کردار بنائیں, اس کا ایک کریکٹر بنائیں. اس لیے 8ویں نمبر پہ جو چیزیں رکھی ہے کہ بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ مت بولیے, بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ مت بولیے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ معصوم ہے, یہ سمجھ نہیں سکتے, لیکن ہر چیز وہ سمجھتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کے سامنے اپنا کردار بنائیے, اپنے کردار سے ان کا کردار ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے. ایک بہت حدیث بھی ہے بہت اچھی, اس میں یہ تھا کہ کمال ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے لیے الفاظ نہیں اعمال ہوتے ہیں. تو ہم بچوں کو یوز کرتے ہیں جھوٹ بولنے کی, یعنی کوئی آپ کو بلانے آیا, آپ ان سے کہیں گے ابو گھر پہ نہیں ہے یا ماما گھر پہ نہیں ہے, یا فون پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, ہم اکثر یہ کروا دیتے ہیں. لیکن اس سے ذرا اپنے بچوں کو دور رکھیے. اگر آپ ان کی کوئی کردار سازی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کو ایک بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں, تو تربیت کرتے ہوئے جو ہم 9ویں غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اپنے رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑا جاری رکھتے ہیں. یعنی کہ ہم سوشل ایونٹس کی طرف لے کے آ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی اناؤں کے اندر ہم خود تو لڑتے ہیں, اپنے گھر کا سکون بھی برباد کرتے ہیں, لیکن ان معصوم ذہنوں کے اوپر ہم نہ جانے کیا اثر ڈالتے ہیں جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں. بات یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے ایک ہیرو کی طرح ہوتا ہے.
وہ جو اپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہے تو اپنی زندگی بھی اسی طرح سے پلان کرنا شروع کر دیتا. کائنڈلی اپنے بچوں کے لیے ایک ہیرو بنے رہیے, اپنے بچوں کو ہیرو بن کے دکھائیے, اپنے بچوں سے یہ چیز مت چھینیے. 10واں پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے ان تمام چیزوں کے بعد, وہ یہ ہے کہ خواب دیکھنا سکھائیے. یاد رکھیے, ہم جس سوسائٹی کے اندر شامل ہیں, جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, یہاں پہ جو سب سے بڑی قباحت ہے کہ نہ ہمیں کبھی خواب دیکھنے سکھائے گئے, نہ ہم نے کبھی خواب دیکھے. جب ہم نے یہ خواب نہیں دیکھے تو ہمارے بچے خواب کیسے دیکھیں گے؟ ہم میں سے اکثر, میرے دوستوں میں جب شروع سے چلتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, یا فلاں 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 پیشہ اختیار کرو کہ میرا بچہ بڑا ہو کے یہ بنے گا. ہر بچہ عموماً اس طرح کی کچھ چیزیں اپنے ذہن میں خوابوں کی طرح لے کے چلتا ہے. خواب کیا ہے؟ بیسکلی جب میں خواب کی بات کرتا ہوں تو کچھ ایسا کام کرنا کہ جس سے دنیا کی ہسٹری, دنیا کی تاریخ ہی بدل جائے. مائنڈ کے ساتھ ہم صرف بچے کو پریپیئر کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈگری حاصل کرے, ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک نوکری حاصل کرے, نوکری حاصل کرنے کے بعد ایک گزر بسر چلتی رہے. یہ خواب نہیں ہے. خواب یہ ہے کہ وہ دنیا کا اتہاس, دنیا کی ہسٹری کو بدل کے رکھ دے. کیا ہم نے اپنے بچے کے اندر یہ خواب ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی تو اب کرنا شروع کیجئے, کیونکہ خواب زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. خواب وہ چیز ہے جو تو اپنی زندگی تو بہتر کرتا ہے, ساتھ ساتھ بہت سو کی زندگی بھی بہتر کرے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اس کو خواب دیکھنے کی فریڈم دیں گے. تو اپنے بچے کو خواب دیکھنے کی فریڈم دیجئے, ان سے نئے نئے کام کروائیں, ان کے کیے جانے والے نئے نئے کاموں کی سپرویژن کریں, ان کو کہیں یہ تم اس طرح سے زیادہ بہتر کر سکتے ہو. اور خود بھی خواب دیکھیے اپنے بچوں سے ریلیٹڈ, لیکن ان کے خوابوں کو اپنے خواب بنا کر, اپنے خوابوں کو ان کا خواب بنا کر نہیں.